अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज दो मौजू हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो ये कि डॉक्टर मालिक बलोच के वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करते हैं। और दूसरा, आल पार्टीज़ के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक वादा किया था लेवीज़ फ़ोर्स को दोबारा बहाल करने का, उस पर भी बात करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। देखिए जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और आल पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। ये मुआहदा उस वक्त हुआ था जब शुहदा ज़ियारत के लिए एक धरना दिया गया था कोयटा के अंदर। वो धरना तकरीबन कोई 11 दिन तक जारी रहा। इन 11 दिनों के अंदर हुकूमत और बलूचिस्तान के जो सियासी जमातें हैं, आल पार्टीज़ का जो थी, उनके दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे। बिलाखिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए और एक मुतालिबात की लिस्ट हुकूमत को दी गई और हुकूमत ने कहा कि जी हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। वैसे मुतालिबात तो बहुत सारे थे, लेकिन दो मेजर मुतालबे मौजूद हैं इस मुआहदे के अंदर मेरे ख़्याल में। एक तो ये कि लेवीज़ को बहाल किया जाएगा, दूसरा एक जुडिशल कमीशन भी बनाई जाएगी। देखिए, तकरीबन आज 22 जुलाई है और एक हफ़्ता से ज़्यादा हो गया है, धरना ख़त्म हो गया है और मुआहदे को भी एक हफ़्ता हो गया है। इस एक हफ़्ते के दरमियान अब तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ कोई ख़बर सामने नहीं आई है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना हुकूमत बलूचिस्तान कोई कार्रवाई या इंक्वायरी करने की मूड में नज़र आ रही है आपको। ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान हुकूमत को अगर मूड में होता तो अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ होता, कमीशन बनाई गई होती, 3 रुकनी कमीशन होता, 5 रुकनी होता, लेकिन कमीशन ज़रूर कायम की गई होती और कमीशन ने इस वक्त अपना काम भी स्टार्ट किया होता, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से मुताल्लिक़ संजीदा नहीं है, ना वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है। दूसरा जो मुतालबा था कि लेवीज़ फ़ोर्स को रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि लेवीज़ फ़ोर्स को दोबारा बहाल किया जाएगा। चंद एक इलाके हैं जो मुआहदे के अंदर मौजूद हैं जिसमें लेवीज़ को एफसी की जगह भी रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ एफसी की चेक पोस्टें हैं वहाँ पे एफसी को निकाला जाएगा उन चेक पोस्टों से, और वहाँ पे लेवीज़ को बहाल करके उन चेक पोस्टों पर तैनात किया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि जी देखें, जो लेवीज़ वाला मामला है ना, इस पर कोई बात हो ही नहीं सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बलूचिस्तान हुकूमत कितना संजीदा है लेवीज़ फ़ोर्स को बहाल करने में। मुआहदे में तो ये कहा गया था ना कि जी बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होगा, इजलास में जो है वो आपके जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक बिल मूव करेंगे असम्बली में, फिर असम्बली एक करारदाद के ज़रिए बलूचिस्तान की लेवीज़ फ़ोर्स को दोबारा बहाल करेगी। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं जी इस पर बात ही नहीं हो सकती, तो बात ही ख़त्म हो गई ना। जब ये तमाम चीज़ें करनी नहीं थी तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को मुआहदा भी नहीं करना चाहिए था। वैसे भी हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि जी इतनी डेड बॉडीज़ रखे हुए हैं, आल पार्टीज़ कितने दिन तक डेड बॉडीज़ रख पाएगी सड़क पे। ज़ाहिर है कि डेड बॉडीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, 11 दिन तक रखा गया। एक तो ये उनका एक मौक़िफ़ था। दूसरा ये कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी रहा है कि जी इस पूरे धरने को सियासी जमातों ने हाईजैक किया है, स्पेशली वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का नाम लेते हैं। ये मौका मान लेते हैं चले 2 मिनट के लिए कि बलूचिस्तान हुकूमत सही कह रही थी। तो फिर आपने मुआहदा क्यों किया जब आपको पता है कि जी एक चीज़ हाईजैक हो गई है? तो हाईजैकर के साथ आप कैसे मुआहदा करेंगे? चलें, आपने मुआहदा कर लिया तो अब उन पर इम्प्लीमेंट तो करवा दें। अगर बलूचिस्तान हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं कराती है तो फिर ये जो सियासी जमातें, आल पार्टीज़ वगैरह जमातें हैं, इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो अपने मुतालिबात हुकूमत से मनवा सकें? ज़ाहिर कोई ऐसा ऑप्शन इन सियासी जमातों के पास मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि वो दोबारा कोई रोड ब्लॉक करें, दोबारा कोई धरना दें। एक मखसूस टाइम पे एक सिचुएशन बन गई थी, ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए परेशान कुन थी, इस वजह से हुकूमत चाहती थी किसी न किसी तरीके से धरना ख़त्म कराया जाए। फिर जैसे तैसे करके हुकूमत के तई ये समझा जा रहा है कि जी हमने तो ख़त्म करवा दी।
آپ سیاسی جماعتیں جانیں اپوزیشن جانیں ان کا کام جانیں، ہم نے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں بلوچستان میں وعدہ خلافیوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ آج کا نہیں ہے، وہ طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ تو اگر بلوچستان صوبائی حکومت نے کوئی وعدہ خلافی کی بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ ویسے بھی دوسرے فریق کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے دوسرا، سوائے یہ کہ وہ ایک بیان بازی کریں یا ایک دو بیان دے دیں۔ اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی آپشن۔ ہاں اگر سیاسی جماعتیں، یہ جو اپوزیشن کی آل پارٹیز تھی، یہ دوبارہ موومنٹ چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف، روڈ بلاک کریں، دھرنے دیں، شرنے دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے امکانات نہیں ہیں۔ جو ہوا سو ہو گیا۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ نہ جوڈیشل کمیشن نے بننا ہے، نہ لیویز فورس نے دوبارہ بحال ہونا ہے۔ جیسا معاملہ چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں جی دوسرے موضوع پہ، جو بلوچستان کا ہر شخص ہر حلقے میں زیر بحث ہے، سوشل میڈیا سے لے کر نجی جو محفلیں سجتی ہیں، یہاں تک کہ ہوٹلوں میں لوگ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈسکس یہی چل رہا ہے کہ جی بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اگست کا مہینہ ہے وہ سرفراز بھٹی کے لیے بڑا پریشان کن ہے، اور بڑا کٹن مہینہ بھی رہے گا سرفراز بھٹی کے لیے۔ 2.5 سال کا ایک معاہدہ ہے آپ کا نا، ایک تو وہ معاہدہ پورا ہو گیا ہے، دوسری طرف ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جس سے حکومت کو تھوڑی بہت خوف آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ جب سے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اسلام آباد چلے گئے ہیں تب سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ کیوں، یہ جو بحث ہے کیوں چڑھ گیا؟ دیکھیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اور نیشنل پارٹی کے ایک ڈیلیگیشن نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، پھر نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی نیشنل پارٹی کے ڈیلیگیشن کی، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان ملاقاتوں کو دیکھ کر بلوچستان میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ ممکن ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو وزارت اعلیٰ ٹیک اوور کرنے کا آفر دیا گیا ہو، ان کو بتایا گیا ہو کہ جی آپ ٹیک اوور کریں۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں، یہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہیں، موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، وہ کنٹرول کر نہیں پا رہے ہیں۔ میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں، ممکن ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو آفر آئی ہو، اور ممکن ہے ڈاکٹر مالک صاحب نے انکار بھی کیا ہو، یہ بھی امکانات موجود ہیں۔ اب یہ ایک ملاقات پہ صوبائی حکومت کے وزراء بھی عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب خود اپنا دفتر، علاقہ، راجدھانی چھوڑ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کا جو خدشات آپ کہیں، یا یہ جو وزن لگتا ہے باتوں میں، یہ جو بحث چل رہی ہے نا، اس پہ وزن لگ رہا ہے کہ جی پھر وزیر اعلیٰ صاحب پھر ادھر کیا کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی خوف موجود ہے نا صاحب نے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صادق سنجرانی صاحب نے بھی اپنا وہ کیا کہتے ہیں اوزار نکالیں، اپنا تیر کمان انہوں نے بھر لی ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں نہ کسی طریقے سے مجھے موقع ملے میں وزیر اعلیٰ بنوں۔ لیکن صادق سنجرانی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس صوبائی حکومت کو جب 1 سال پورا ہوا تھا تو صادق سنجرانی صاحب نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ جب یہ حکومت بن رہی تھی، جہاں پہ کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس ٹائم بھی صادق سنجرانی صاحب نے اپنی تمام تر کوششیں کی، ہر طرح جو بھی اس کے دستیاب ریسورسز تھے انہوں نے کوشش کی کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں۔ 1 سال کے بعد بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب قابل قبول نہیں ہیں، نہ پیپل پارٹی کے لیے قابل قبول ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں، نہ نون لیگ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب سے متعلق ایک پرسیپشن بن گیا ہے، اب صحیح ہے غلط ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ خود سوچیں اس پہ، کہ صادق سنجرانی صاحب سابقہ DGI فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ جتنا بینیفٹ صادق سنجرانی صاحب نے گزشتہ حکومت کے ادوار میں، یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب کی دوستی کے آڑ میں اٹھایا ہے، شاید ہی بلوچستان کی کسی سیاستدان نے اٹھایا ہو۔
اس لیے ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ دوسری طرف کا بندہ ہے، اسی لیے پیپل پارٹی نے بھی انکار کیا ہے، نون لیگ وغیرہ سب نے۔ اب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی بات جہاں تک ہے، دیکھیں ڈاکٹر بلوچ صاحب جو ہیں وہ تو نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، پیپل پارٹی کہیں نہ کہیں سمجھتی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے پیپل پارٹی کی زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ صفرہ بگٹی صاحب سے خوش نہیں ہے۔ یہ جو علی حسن زہری والا جو فیکٹر چل رہا ہے نا، اس وجہ سے بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ زرداری صاحب صفرہ بگٹی صاحب سے خوش نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے کوشش کی کہ پیپل پارٹی کا کوئی اور بندہ وزیر اعلیٰ بنے اور صفرہ بگٹی صاحب کو ریپلیس کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکا وہ کوشش۔ پھر جو 2.5 سال کا جو معاملہ ہے اس میں نون لیگ کا کوئی اب تک کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے جس کے بارے میں بتایا جائے کہ جی اس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی صفرہ بگٹی کی جگہ الٹرنیٹ کوئی بندہ ہے نہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ ٹھیک ہے وہ ایک الگ پارٹی سے ہیں لیکن نون لیگ یا پیپل پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال میرے خیال میں اس کا کوئی سر پاؤں آپ کہتے ہیں جو سمجھے نہیں ہے۔ جب صفرہ بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو باقی جو جتنے نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے اراکین ہیں تو وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ بہت سارے چہرے ہیں بننے کو، تو کوئی بھی بن سکتا ہے وزیر اعلیٰ، اس میں کیا ہے؟ صرف فیصلہ ہونا ہے جی اس کی جگہ اس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی نیا اور کوئی وزیر اعلیٰ ہے نہیں اس پورے لاٹ میں۔ ایسا سوال یہ میرے خیال میں یہ سوال ہی اپنی جگہ جواز نہیں رکھتی۔ دیکھیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ بن سکیں، ممکن ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ نہ بنے، اور یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب کو وزارت اعلیٰ کی آفر ملی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ جی میں پورے اختیار کے ساتھ میں اگر آؤں گا تو پورے اختیار کے ساتھ آؤں گا، تو شاید وہ بھی کسی حد تک ڈاکٹر مالک صاحب کو انشور کیا جائے کہ جی آپ پورے اختیار کے ساتھ آپ آ جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل پارٹی کا اس ٹائم 4 اراکین اسمبلی ہیں بلوچستان میں، بڑی جو جماعتیں ہیں وہ جمعیت ہے، آپ کا نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، تو اس میں ایک چھوٹی جماعت پارلیمانی چھوٹی جماعت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنیں گے؟ اور اگر بن بھی جائیں امکان آپ کہیں پھر بھی ہے وزیر اعلیٰ بننے کی، لیکن ان کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ ایک وزیر اعلیٰ ان کو ہینڈل کیسے کرے گا، نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو؟ اور تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ان دو پارٹیوں کے جو بھی لوگ ہیں نا ان کا اپنا ایک ذاتی ایجنڈا ہے ہر حوالے سے۔ یہ جو آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں نا، جام صاحب کے دور میں ہوا تھا، نواب ثناء اللہ زہری کے دور میں ہوا تھا، قدوس کے دور میں ہوا تھا، یہاں اب ہو رہا ہے، یہ تمام کے تمام جو اختلافات ہیں وہ ذاتی ایجنڈا پر محیط ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پبلک ایجنڈا لے کے وہ آ رہے ہیں۔ یہ تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جو اراکین ہیں جو پہلے باپ کاف لیگ شاف لیگ جو بھی ہے ادھر ادھر گھومتے گھماتے آ جائے ہیں، ان کا ذاتی ایجنڈا ہے۔ اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ایک شریف انسان ہیں، ان کو وہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان میں کوئی بھی پریڈکشن، کوئی بھی پیشن گوئی کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں یہ وہ ہیں جو کہیں سے رابطے سے معلومات ہوئی ہیں، کسی سے مطلب جو انفارمیشن کولیکٹ کی ہے مختلف ذرائع سے، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ بلوچستان کی جو موجودہ جو صورتحال ہے وہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ جو پاور ہاؤسز ہیں شاید انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی اس بندے کے ساتھ معاملہ حل تو اپنی جگہ، بہتر تو اپنی جگہ، مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، امکانات یہ موجود ہیں۔ اور یہ ریئلائزیشن دیکھیں دونوں جماعتوں پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کی ہے کہ جی ان سے صوبے کے معاملات ہینڈل نہیں ہو پائیں گے۔ اب جو پاور ہاؤسز ہیں ادھر بھی شاید اس ٹاپک پہ بات چیت ہونا شروع ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں بحث چڑھی ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ ایک اہم پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا صفرہ بگٹی کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو
حالات ٹھیک ہوں گے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی بلوچستانی اس کو یا نہیں سمجھے گا کہ جی حالات ٹھیک ہوں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے، لیکن کچھ چیزوں میں تبدیلی شاید ہو، انتظامی تبدیلیاں ہوں، کرپشن میں تھوڑا بہت قابو پا لیا جائے، لوگوں کی جو حکومت کے ساتھ بیگانگی ہے وہ شاید تھوڑی بہت کم کی جا سکے، کچھ امپرومنٹ ضرور ہوگا۔ جہاں تک انسرجنسی ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ کسی کو بھی آپ وزیر اعلیٰ بنا لیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن باقی انتظامی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ سوال مختلف حلقوں میں اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیوں نہ کوئی ایسی تبدیلی ہو، کم سے کم انتظامی معاملات تو ٹھیک ہوں نا، کرپشن کے معاملات تھوڑے بہت ٹھیک ہوں، اقربا پروری کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں، کچھ بے لگام گھوڑے ہیں جو بلوچستان میں دوڑ رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جائے، یہ بحث چل رہی ہے۔ اگر یہ بحث میچیور ہوا، اب تک جو ڈاکٹر مارے بلوچ صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کی باتیں ہیں وہ ان میچیور ہیں، اگر میچیور ہو گئے 10-15 دن 20 دن مہینے میں تو ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی سامنے آ سکے، ادروائز جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے، حکومت اپنی جگہ پریشانی کو سامنا ہے اس کو، اور ہونا بھی چاہیے جب ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک حکومت کے بارے میں، لیکن اب تک کوئی میچیور فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جب تک کوئی میچیور فیصلہ نہیں ہوگا تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ چلتا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ بلوچستان میں کابینہ کی تبدیلی ہو گئی، نہیں ہوئی اب تک نا، اس کی بھی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ سربراہ ہی تبدیل کرنا ہے تو اس سے پہلے کابینہ کیوں تبدیل کریں، یہ سوالات بھی اٹھائے مختلف حلقوں میں، کسی ایک جگہ نہیں۔ تو یہی وجوہات بھی یہی ہیں کہ بلوچستان حکومت کو تھوڑی بہت پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے پورا اپنا سیٹ اپ لے کے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور 4-5 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی راجدھانی نہیں آئے ہیں، ممکن ہے کہ آ جائیں۔ جب ڈاکٹر مالک صاحب اسلام آباد چھوڑ کے کہیں جائیں گے تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی کوئٹہ آئیں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔